अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा। एजाज सैयद इधर मौजूद नहीं है। हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत जनाब अबसार आलम साहब हैं। अबसार साहब का हमने एक हफ़्ता पहले भी इंटरव्यू किया और अवाम की तरफ से बहुत डिमांड आई कि उनका ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, उनके मज़ीद इंटरव्यूज़ करें। लोगों का रिस्पांस बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा और खुशगवार, यानी अनएक्सपेक्टेड उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो अबसार साहब को हमने आज दोबारा ज़ामत दी है, आइंदा भी ज़ामत देते रहेंगे। आज उनसे कुछ और दिल की बातें करेंगे और उन्होंने पैमरा में इतनी देर टाइम गुजारा, उसके हवाले से यादें, बातें और क्या खोया क्या पाया, उस पर बातें होंगी। तो अबसार साहब, वेलकम टू द शो। हमें बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रिस्पांस आया है। आपके जो पहला शो है, यानी कि मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा था। कुछ हाँ, लोग जो हैं उनकी तरफ से यानी कि जो कुछ हमारे जिन्होंने टेक्निकली देखा, उनका ये ख्याल था कि मैं अबसार साहब जो है ना उनके साथ ज़्यादा मोहब्बत की बातें कर रहा था। और हालांकि मैं ये समझता हूँ कि दिल की बातें हैं ना हमारी और मुझे आपकी जो पर्सनैलिटी है, मेरा एक ये भी पॉइंट था कि ये लोगों के सामने भी आनी चाहिए कि अबसार साहब किस शख्सियत के मालिक हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर हमें किसी बंदे के इस दुनिया से जाने के बाद पता चलता है। तो मैंने सोचा कि अबसार साहब की मौजूदगी में लोगों को पता चलना चाहिए कि वो क्या हैं, कौन है। अब ये देखें, पिछले दिनों मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद हमें पता चला जी कि वो कितने दरवेश सिफ्त इंसान थे। तो यानी कि मेरा भी, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि लोगों को उनकी ज़िंदगी में एक्नॉलेज किया जाए। बहुत शुक्रिया हाँ। आपका भी और आपके नाजरीन का भी कि उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। और मेरा तो मकसद यही है कि जो कुछ मैंने देखा अपनी आँखों से पूरी प्रोफेशनल लाइफ में, वो मैं अगर दुरुस्त तौर पे लोगों से शेयर कर सकूँ, उनकी अमानत है। क्योंकि एक सहाफ़ी के तौर पे और फिर जब सहाफ़त के बाद पैमरा में गया हूँ, तो पैमरा में मैंने जो अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना, वो अवाम का हक़ है कि वो जाने कि सच क्या था उस दौर में और उससे पहले और उसके बाद में। जितना मुझे पता है तो मैं इंशाल्लाह वो शेयर करता रहूँगा। अगर आप मौका देंगे, आपके साथ कहीं और मौका मिलेगा, वहाँ पे ये लोगों को पता चलना चाहिए, उनका हक़ है। इत्तलात तक रसाई उनका हक़ है। अच्छा, पैमरा की तरफ जाने से पहले अबसार साहब, वैसे ये जो प्रोग्राम है जो कि जिसमें मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, हमने अभी तक जितने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए ना, मैं आमतौर पे कोई एक दफ़ा देखता हूँ या कभी नहीं देखता बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद जब चल चुका होता है। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है, ये मैंने तकरीबन कोई, मेरे ख्याल है कोई 20 दफ़ा देखा है। यानी कि अपने ही प्रोग्राम बार बार देख रहा हूँ कि मुझे भी खुद अच्छा लगा। जिस तरह होता है ना कि कोई अदीब से को पूछता है कि आपका फ़लाँ नावल या फ़लाँ किताब जो है वो तो बहुत पॉपुलर हुई, आपको अपनी कौन सी पसंद है। तो इसी तरह हमने जो प्रोग्राम किए, तो मुझे जो अभी तक है, यानी कि मैं इसको बार बार देखा। देखिए, अल्लाह का हाँ। शुक्र ही है। ये तो मैं, ऐसे बहुत लोग हैं हमारी सोसाइटी में, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए बहुत भलाई के काम किए हैं। आप उनका भी इंटरव्यू करें, आपको वो भी मज़ा आएगा। लेकिन वो जो होता है ना कि अपना बच्चा हर एक को खुद ज़्यादा खूबसूरत लगता है दूसरे के बच्चे से, तो आपने इंटरव्यू किया इसलिए आपको आप तो मेरे ज़्यादा अच्छा उस्ताद लग रहा है, हैं। आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आपने बार बार देखा। हाँ। तो लेकिन उसमें कभी मैं आपकी बातें सुनूं, कभी मैं अपने सवाल सुनूं तो मुझे देखिए, अपनी उम्र, अपनी तस्वीर से हाँ, और अपनी आवाज़ से मोहब्बत हो जाना, ये बड़ी ख़तरनाक हाँ, अलामत है। सही बात है। इसलिए थोड़ा हाँ, ख्याल करें। हाँ, नहीं नहीं। और वरना ये खुद पसंदी और नार्सिसिस्ट होने में, हाँ। देख लें, हम हमारे इर्द गिर्द नहीं, कई मैं तो आप नार्सिसिस्ट लीडर और बड़े हाँ, बड़े लोग हाँ, घूम रहे हैं, हाँ। जिससे फिर मुल्क को नुकसान ही होता है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर ये कोई इस तरह के मेरे अंदर सिम्टम्स इमर्ज हो रहे हैं, तो इसके आप जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं आपको हाँ, इसके लिए वार्निंग भी मैं ही दे रहा हूँ ठीक है, कि आप वार्निंग ख्याल टेकन। करें। हाँ। हाँ, और मेरे नफ्स को भी ज़्यादा फुलाने की हाँ, कोशिश ना ठीक है। करें। मैं नहीं बेहतर है फैलाता। कि थैंक एक यू। मेरे पे ये एतराज़ ज़रूर आता रहा कि आप जो है टांग पर टांग रख के बैठे हुए थे। आज और आपने इसलिए मैं थोड़ी देर बाद फिर रख लेनी है, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। ठीक तो है। मैंने कहा कि सार साहब जो हैं वो ज़रा एक फ़ौजी अंदाज में बैठते हैं नहीं नहीं नहीं, कि देखें, हाँ। एक चीज़ डिमांड होती है। आप अब अपने आप को फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, क्योंकि आप कैमरे के सामने आते हैं तो कैमरे का भी एक डिसिप्लिन लेकिन होता है। कैजुअल होना भी होना चाहिए। वैसे ये होना ज़्यादा फॉर्मल लोग जो हैं, ये आपको पता है। कंफर्टेबल हाँ, होना हाँ, चाहिए, कंफर्टेबल कैजुअल होना चाहिए ना। नहीं। हाँ, कंफर्ट तो में अगर कंफर्टेबल टांग हाँ, पे टांग रख के हाँ, होना है। और वैसे भी ये जो है कमर में दर्द शुरू हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा टांग पे टांग रखी। ये
فزیوتھراپسٹ بتاتے ہیں. اچھا نہیں، وہ میں کمر کی ایکسرسائز ویسے کر لیتا ہوں. چلیں گڈ. تو اینی وے، اچھا سر، واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو پیمرا کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو میں آپ کو یاد ہے کہ آج کل آڈیو لیکس کا بھی ایک سیزن چل رہا ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ آڈیو لیک آئی جس میں جسٹس ثاقب نثار اور جو خواجہ طارق رحیم ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو ساس ہیں وہ ان کی خواجہ طارق رحیم کی وائف سے گفتگو ہو رہی تھی. تو ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، تو ان کا ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیشہ جو سیاستدانوں کی آڈیوز آتی ہیں تو کبھی کسی جرنیل کی بھی آئی ہے. تو میرے ذہن میں آیا ادھر سے، میں نے کہا کہ ابصار صاحب جب چیئرمین پیمرا تھے تو اس ٹائم ایک آئی ایس آئی کے کرنل کی ایک آڈیو آئی تھی، اور یہ والی آڈیوز جو ہیں یہ تو کوئی گمنام لوگ چلا دیتے ہیں. تو اس ٹائم ابصار صاحب نے بڑا ایک اہتمام کیا تھا، باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں وہ چلائی تھی. تو ایک تو وہ بڑا ایک ڈیرنگ ایکٹ تھا، اور دوسرا میرے خیال ہے وہ ایک ہسٹری تھی ہمارے ایک کانٹیکسٹ میں. لیکن جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویسے بھی آپ ان کو آڈیو کنوے بھی کر سکتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ نوبت کیوں آئی کہ آپ کو وہ چلانے کی نوبت کیوں آئی؟ آپ نے پریس کانفرنس میں اس کو لائیو گئی وہ. یہ تنگ آمد بجنگ آمد والا سلسلہ تھا اس وقت، اور آپ کی بات مناسب ہے کہ میں ان کو کنوے بھی کر سکتا تھا، اور لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتہ کہ بہت بار کنوے کر چکا تھا، اور ان کو سمجھایا جا رہا تھا. میٹنگز میں بھی میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں اور تمیز سے بات کرتا ہوں، کوئی ایسا میں بدتمیز انسان نہیں ہوں موسٹلی. ویسے دوستوں یاروں کی محفل میں بیٹھے ہوں تو لوز ٹاک بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں انہیں بتاتا رہا کہ جیسے اس ملک کے دوسرے ادارے ہیں، پیمرا بھی ایک ملک کا ادارہ ہے، ریاست کا ادارہ ہے، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے جو ریاست نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ پیمرا کو اس کا کام کرنے سے نہ روکیں. آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، میں نے ان کو کہا، اور میڈیا کے لوگوں کو بھی میں کہتا رہا کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہے کہ سویلین ادارے کام نہیں کرتے، سویلین ادارے بنتے نہیں ہیں. میں اپنا پورا کریئر قربان کر کے، اپنی ریپوٹیشن، اپنی کریڈیبلٹی قربان کر کے میں آیا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک سویلین ادارہ بن جائے، کھڑا ہو جائے. تو جب ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کیوں ہماری مسلسل ٹانگیں کھینچ رہے ہیں؟ آپ کے باوردی آفیسرز جاتے ہیں، جا کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پیمرا سٹاف کو تنگ کرتے ہیں، کیبل آپریٹرز کو تنگ کرتے ہیں، ٹی وی چینل والوں کو تنگ کرتے ہیں. ثبوت دیے ان کو، ثبوت دیے ان کو، ٹائم دیا. سی سی ٹی وی فوٹیجز پہ، سی سی ٹی وی کیمرہ پہ فوٹیجز بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. جا کے اس وقت ایک خاص ایک گروپ تھا کچھ لوگوں کا آئی ایس آئی میں اور آئی ایس پی آر میں بھی، جو کہ چاہتا تھا کہ پیمرا جو ہے وہ یا تو ان کے اشاروں پہ ناچے اور یا پھر خاموش ہو جائے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ کرے. تو دونوں چیزیں ممکن نہیں تھی. اگر کیونکہ میرا ضمیر، اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق، ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، میں بھی اس وقت سرکاری ملازم تھا، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر جائے. یہ ذرا ٹائم فریم اگر ہم بتا دیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ کب کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ 2015 سے 2017 کے اینڈ تک ہے. ٹھیک ہے. جس وقت نواز شریف کو نکالا گیا، جو پروسیس چل رہا تھا نواز شریف حکومت کو ختم کرنے کا، یہ اس دوران کی بات ہے. اس کے بعد نواز شریف کو نکال دیا گیا تو شاہد خاقان عباسی آ گئے، تب بھی یہ کام چلتا رہا اور زیادہ تیزی آ گئی اس میں. تو اس وجہ سے وہ جب نہیں باز آئے، اور ظاہر ہے سرکاری ملازم، میں بھی سرکاری ملازم تھا اور بھی سرکاری ملازم تھا، میں ہیڈ تھا اس پوری ٹیم کا، اور اگر میں اپنی ٹیم کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ان کے رائٹس پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ان کی جان مال پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اور میں کنوے کر رہا ہوں دوسرے ایک محکمے کے ہیڈ کو بار بار، اور تمام لوگوں کو کنوے کر رہا ہوں، اور نہیں کوئی اس پہ کوئی عمل ہو رہا، کوئی اس کو نہیں روک رہا، اس ظلم کے بازار کو نہیں کوئی بند کر رہا، تو پھر کیا کرتا میں؟ میرے پاس تو نہ بندوق تھی نہ ہتھوڑا تھا، میرے پاس تو کیمرہ ہی تھا یا پین تھا. تو پھر میں نے وہ آخر تنگ آ کے میں نے وہ پریس کانفرنس کر دی، اور میں نے وہ جو کال میرے ایک آفیسر نے ریکارڈ کی ہوئی تھی، اور بہت ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں وہاں پہ. آپ نے کہا جرنیل کی کسی کی آڈیو باہر نہیں آتی، ضرورت پڑی تو وہ بھی آ جائے گی، اور کرنیل کی اس وقت آئی تھی. تو میں ان چیزوں میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں.
کسی کے اس میں معاملات میں، لیکن یہ سرکاری معاملہ تھا، ذاتی معاملہ نہیں تھا کسی کا، اور سرکار کے ایک افسر کو دھمکی دی جا رہی تھی، تو یہ اس ریکارڈ پہ لانا ضروری تھا، کیونکہ نہ عدالت ہماری سپورٹ کر رہی تھی، نہ حکومت ہماری سپورٹ کر رہی تھی، نہ آرمی چیف ہماری سپورٹ کر رہا تھا، نہ ڈی جی آئی سے ہماری سپورٹ کر رہا تھا. ہم کیا کرتے آخر وہ بھی تو ادارہ ہے، میں بھی تو تنخواہ لیتا تھا، میں بھی اس کا جواب دیتا، میں اپنا روزی جو کما رہا ہوں میں اس کو حلال کیسے کروں کہ میرے اسٹاف کو اس طرح دھمکیاں دی جا رہی، کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو پھر وہ سنا دی پریس کانفرنس میں. وہ جب میں اس کو میں نے بڑی رازداری میں رکھا تھا، جب میں نے پریس کانفرنس کرنے کا ڈیسیجن لیا. میں آپ کو پورا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب وہ کال میرے پاس آئی تو میں نے پرائم منسٹر کو انفارم کیا، اور میں نے نہ صرف زبانی انفارم کیا، میں نے ایک خط لکھا ان کو. اس خط میں میں نے وہ لکھا، ساتھ میں نے کال کی ریکارڈنگ بھجوائی. پھر میں نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کو. پھر میں نے ایک خط لکھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو. تینوں کو میں نے خط لکھا، تینوں کو میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا اور یہ ہمارے اسٹاف کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کو اس طرح جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. وہ ریاست کا ادارہ ہے، اور ریاست کے ادارے کے خلاف اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو یہ بغاوت ہے ریاست سے، یہ وطن سے غداری ہے. ریاست کے کسی ملازم کو اس طرح دھمکیاں دینا، اور جو بھی کر رہا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. اس خط کا جواب میں مجھے جنرل بلال کا فون آیا، جو اس وقت چیف آف سٹاف تھے، جنرل بلال اکبر، آرمی چیف کے قمر جاوید باجوہ کے سٹاف آفیسر تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم اس پہ دیکھیں گے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں وغیرہ وغیرہ. پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، چیف جسٹس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو وہ چیف آف آرمی سٹاف نے بھی جواب تب دیا جب میں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد. اچھا، پہلے نہیں آیا، پہلے میں انتظار کرتا رہا، 2 دن میں نے شاید انتظار کیا یا 3 دن، نہیں جواب آیا. تو میں نہیں یہ برداشت کر سکتا تھا میں کہ میرے سٹاف کو اس طرح جان کی دھمکیاں دیں. پھر میں چھوڑ کے چلا جاتا اگر میں نہیں کر سکتا تھا تو، کیونکہ وہ قانون کے اور آئین کے مطابق کام اپنا کر رہے تھے، ریاست کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، تو ان کو اس طرح دھمکیاں دینا تو مناسب نہیں تھا. تو پھر میں نے تیاری کی پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ، وہ پورا اس کو چلانا تھا، اس کا ٹرانسکرپٹ بنوایا، اور یہ خفیہ طریقے سے کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ میرے آفس سے ہی چیزیں لیک کر جائیں گی ایجنسیز کو، اور وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. پریس کانفرنس کے لیے لوگوں کو بلا لیا، آ کے بیٹھ گئے، تو پتہ چلا ایجنسیز کو کہ میں کوئی پریس کانفرنس کرنے لگا ہوں اور اس میں کچھ سنواؤں گا. تو انہوں نے ایک کرنل کو میرے پاس بھیجا. اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی تھے، بریگیڈیئر عرفان رامے جو ہے وہ سیکٹر انچارج تھا، اور کرنل لیاقت جو تھا وہ ڈیٹ انچارج تھا، اسلام آباد ڈیٹ کا انچارج تھا. انہوں نے ایک کرنل کو بھیجا، اس کرنل کا نام مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے بھیجا آفس کہ کیونکہ مجھے یہ فون کر رہے تھے، میں فون نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا، ان کو پتہ چل گیا اور یہ مجھے آپ روکنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے فون نہیں اٹھایا. بہرحال انہوں نے کرنل کو بھجوایا، انہوں نے کہا جی بس پلیز آپ بات کر لیں، یہ بات کر لیں. انہوں نے میری بات کروائی بریگیڈیئر سے اور کرنل سے. انہوں نے کہا جی آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، آپ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آئندہ نہیں ہوگا. میں نے کہا جی میں آپ کو بہت دفعہ کر چکا ہوں، احترام سے کہا ہے، آپ لوگ نہیں مان رہے، آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک سے ہمیں آپ سے شاید زیادہ ہی محبت ہوگی، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمیں ان سے زیادہ ہی محبت ہے. وہ تو سارے مال بنانے کے جرم میں ان کے باسز نے ان کو نکال دیا بعد میں، اتنے کرپٹ تھے وہ. خیر وہ انہوں نے مجھے کہا، آخر میں جب میں نہیں مانا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی. انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے. اچھا. میں نے کہا جی جتنے برے نکل چکے ہیں اس سے زیادہ جو برے نکل رہے ہیں وہ نکل جائیں، پھر میں نہیں رکوں گا، میں کروں گا، میں یہ بتاؤں گا لوگوں کو کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ایک سرکاری ادارے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ سویلین ادارے کو جان بوجھ کے بننے نہیں دے رہے. میں نے کہا یہ میں بتاؤں گا، اور پھر میں نے بتایا. پھر پریس کانفرنس ہوئی اور وہ اس میں نے سنا دی. تو کیونکہ عوام کو پتہ چلنے، میرے پاس یہی تھا نا کہ میرے پہ اگر دباؤ ہے، نہ عدالت انصاف کر رہی ہے، نہ آئی ایس آئی خود اپنے لوگوں کو روک رہی ہے. وہ تو اس کال میں بھی ثابت ہو گیا کہ ایک سازش تھی. اس کال میں جو الفاظ تھے اس حکومت کو ختم کرنے کے، نواز شریف کو اٹھانے سے، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ ایک سازش ہے. اس میں چند جج، چند جرنیل، میڈیا ٹائکونز اور چند سیاستدان شامل ہیں جو پاکستان کو چین سے دور کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان میں سی پیک کو ناکام کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکستان کی معاشی حالت کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کا سوشل فیبرک تباہ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کی قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، فوج کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، میڈیا کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، عدلیہ کو تقسیم کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کر دیا
کامیابی کے ساتھ کر دیا. اور دیکھ لیں آپ, تب سے لے کے یہ 2017 کی بات ہے جب میں نے یہ کال سنوائی تھی, آج 6 سال بعد آپ دیکھ لیں یہ ملک کہاں پہ ہے اور اس دوران کیا کیا ہوا اور کنہوں نے کیا. اور اس وجہ سے آج ہم, آپ دیکھ لیں, آج میں پڑھ رہا تھا فاکس کی ایک نیوز ہے, فاکس امریکن ٹی وی چینل ہے, $58 بلین کی جو ریل پروجیکٹ ہے کاشغر سے لے کے گوادر تک چائنا نے پاکستان کو آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں. اور فاکس نیوز جو امریکن ٹی وی چینل ہے اس نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو گیا, پھر شاید دے رہے ہیں وہ یہاں اپنے ایجنٹوں کو جو ابھی بھی چل رہے ہیں, ابھی بھی امریکن ایجنٹ یہاں پہ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ میسج دیا کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے جیو پولیٹیکل اور ٹریڈ اور کامرس پہ انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوں گے. دنیا کی جیو پولیٹیکل سچویشن پہ, دنیا کی تجارت پہ, جو روایتی مغربی راستے ہیں اور جو سمندر کے راستے ہیں یہ سب بائی پاس ہو جائیں گے. تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, یہ کیوں رکا رہا؟ یہ تو 2018-19 میں بن جانا تھا پروجیکٹ, اس لیے کہ باجوہ ڈاکٹرائن لے کے آئے اس وقت. اور باجوہ ڈاکٹرائن, ساتھ جنرل فیاض, ساتھ عاصم سلیم, ساتھ آصف غفور اور جتنے لوگ تھے, یہ سارے مل ملا کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور بڑے کامیابی سے 4 سال کنجراب پاس بند رہا ہے, 4 سال گوادر بند رہا. پھر یہ کراچی ٹو پشاور ایک نیا ٹریک بننا تھا, مین لائن 1, MLA 1 اس کا نام تھا اس پروجیکٹ کا. وہ آتے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا اس میں کرپشن ہے, شیخ رشید نے اور مراد سعید نے. چائنا نے بند کر دیا پروجیکٹ, انہوں نے کہا جائیں پھر کرپشن ہے تو جائیں, نہیں بناتے ہم. پھر منتیں کرتا رہا نا شیخ رشید جا کے وہاں چائنا میں آخری دنوں میں جب حکومت جانے والی تھی, تو کیا دکھایا چائنا نے؟ ٹھنگا دکھایا. اچھا سر, تو نقصان کس کا ہوا؟ واپس اگر نقصان کس کا ہوا آپ بتائیں؟ میں سوال پوچھتا ہوں میڈیا سے. ابھی بھی یہ جو مرسڈیز بینز مودی نے الیکٹرک وہیکل مرسڈیز بینز فلی میڈ ان انڈیا انہوں نے لانچ کیا, اور یہ پلانٹ پاکستان میں 2007-8 میں لگ رہا تھا. میڈیا نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا, میڈیا نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا, پاکستانی میڈیا نے. یہاں پہ جو کار مینوفیکچررز ہیں جو جن کی منوپلی ہے ان سے کہنے پہ, میں یہ نہیں کہتا پیسے لیے ہوں گے, اور کس وجہ سے کیا ہے, پیسے نہیں لیے تو کیا پروپیگنڈا کیا تھا؟ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا کہ پتہ نہیں کیا وائلیشن ہوئی ہے, فلانا ہوا ہے, وہ پلانٹ بند کر کے چلے گئے. اس سے پہلے 90s میں مرسڈیز بینز کا پلانٹ یہاں پہ لگ رہا تھا, نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, وہ پلانٹ بھی اٹھا کے وہ انڈیا لے گئے. تب سے وہ انڈیا میں بن رہا تھا, انڈیا میں مرسڈیز بن رہی تھی, یہاں نہیں بن رہی تھی. اب انہوں نے اپ گریڈ کر لیا اس کو, اب الیکٹرک وہیکل بن گئی ہے. ہمارے ہاں الیکٹرک وہیکلز آ نہیں سکتی. نہ یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام ہو رہا ہے, نہ بایو ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے, نہ ایگریکلچر پہ کام ہو رہا ہے, نہ یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. یہاں کام ہو رہا ہے جنرل باجوہ صاحب ثاقب نثار کو ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں موبائل فون پہ, اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے اس خاتون کی تصویر ویڈیو بنائی ہے فلانے ڈپلومیٹ کے ساتھ, اور ادھر وہ دیکھیں انڈیا کہاں پہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اور ہمارا یہ حال ہے, ہم پراپرٹی ڈیلر بنائے جا رہے ہیں. اب یوٹیوب پہ چلے جائیں, کوئی گانا سن لیں, کوئی ویڈیو آپ اس کو کلک کریں, جو اشتہار آئے گا ہاؤسنگ سوسائٹی کا, پاکستان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اشتہار, کسی فارن کمپنی کا, کسی بھی آن لائن ڈیجیٹل میڈیا کی کمپنی کا, انٹرنیٹ کی کمپنی کا, کسی ماڈرن ٹیکنالوجی کی کمپنی کا ہمارے یہاں کوئی ایڈ ہے, کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. اگر ہم پیمرا کے حوالے سے, جب آپ نے پریس کانفرنس کی, ایک تو یہ تھا کہ جو آپ کو دھمکی, پیمرا میں بہت انٹرسٹڈ ہیں آپ؟ ہاں, یعنی کہ کیونکہ آپ پیمرا میں تھے تو 2 سال میں نے پیمرا میں کام کیا. نہیں وہی اپنی میں اس ٹائم 28 سالہ پروفیشنل کریئر اس ٹائم کے جو واقعات ہیں, جی اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں نا, کہ کچھ کیا ہیں جن کے آپ اینی گوائیں, کسی میں آپ کا ایک مرکزی کردار. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس کال کے بعد مجھے میسج ملا کہ اب تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھوں گا میں بھی, پھر کیا کر سکتے ہیں, آپ بڑے ہیں یا اللہ. اور پھر دیکھ لیں میرے ساتھ کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ. اللہ بڑا ہے نا, اللہ فرعونوں سے بڑا ہے. ان چھوٹے چھوٹے فرعونوں سے جو بڑی بڑی عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, اللہ ان سے بہت بڑا ہے. ان کو آج ان کو یاد رکھنا چاہیے, آج ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وردی نہیں ہے نا, جب عہدہ نہیں ہے, جب پوزیشن نہیں ہے, تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. لیکن آپ نے بھی سفر تو کیا, کافی سفر کیا. میں, یہ سفر نہیں ہے, یہ میرے تمغے ہیں, یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے. میں گنہگار انسان ہوں, لیکن مجھے اللہ نے, میرا اللہ پہ ایمان, میرے اللہ پہ ایمان کی آزمائش تھی. اللہ نے مجھے ایمان پہ قائم رکھا. ریزیلینس کہاں سے آتی ہے؟ ایمان سے آتی ہے. کہ آپ کو اگر یہ اندازہ ہو, میں اللہ سے دعا کرتا رہا ہوں,
روزانہ رات کو دعا کرتا تھا، یا اللہ اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو میرا دل بدل دے، اگر میں صحیح راستے پہ ہوں تو مجھے ایسے ہی رکھنا. اور اللہ نے میرا دل نہیں بدلا. آپ دیکھ لیں میں پہلے سے زیادہ، اب تو سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جذباتی ہوتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے جذبات کو پیچھے رکھ کے آرام سے بات کروں. اچھا ابھی آپ کر رہے ہیں کوشش؟ جی جی بالکل، آپ دیکھ لیں مجھے تو کوئی کوشش نہیں نظر آپ کو میرے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں نظر آتی. تو یہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے سب کو، نہ تکبر کرنا چاہیے عہدے کا، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. مجھے بھی اللہ تکبر سے ہمیشہ لیکن بچائے. سر کافی لوگ ایجنسیوں سے ڈرتے ہیں، ہم لہٰذا ان پر ایک بات ان کو مکمل کر لیں کہ اس کے بعد جب یہ آپ نے پریس کانفرنس کی، اگر ذرا ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ اس ٹائم وہ تھی قبول ٹی وی کے حوالے سے، جی کہ جو آپ نے اس ٹائم پریس کانفرنس میں وہ آڈیو چلائی تھی، وہ ایک کرنل تھا جو آئی ایس آئی کا گجرانوالہ کا غالباً انچارج تھا. جی ہاں، اور وہ پیمرا کے سٹاف کو ادھر تھریٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے بول ٹی وی بند کیا تو پھر آپ کو پتہ ہے نا آج کل اسٹریٹ کرائم بھی بڑے ہوتے ہیں، اور آپ کی ٹانگیں اگر کی آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو آپ نے مجھے نہیں کہنا، ایکسیڈنٹ گاڑی بھی کچل سکتی ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا تو اس کے کتنی دیر بعد جو لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو پیمرا چیف کے عہدے سے ہٹا دیا؟ اس کے بعد مجھے لگے کوئی انہیں 7-8 مہینے. 7-8 مہینے؟ ہاں 7-8 مہینے. زندگی بہت مشکل رہی پیمرا میں بھی. میرے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا تمام اکثر ٹی وی چینلز پہ، اور باقاعدہ اینکرز کو انسٹرکشن دی جاتی تھیں کہ اب سار کے خلاف آپ نے پروگرامز کرنے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائے جاتے تھے میرے خلاف. انتہائی غلیظ اور گندا پروپیگنڈا کیا گیا میرے خلاف. آپ سوچیں کہ میں نے اس شخص کی جس کی کال تھی، اور یہ جن کا نام یہ کرنل لیاقت ہے، بریگیڈیئر رامے ہے، جنرل فیض ہے، میں نے ان کے خلاف پھر بھی کچھ اخلاقیات دکھائی. میں ان کی تصویریں نہیں ابھی تک وائرل کی، میں یا ان کی اور چیزیں جو میرے پاس ہیں میں نے ابھی تک کسی کو اس کرنل کا نام بھی میں نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا جس نے تھریٹنگ کال کی تھی. لیکن ان لوگوں نے میرے خلاف انتہائی غلیظ پروپیگنڈا کروایا ٹی وی چینل کے ذریعے. انہیں پتہ تھا یہ جھوٹ ہے، اینکرز کو بھی پتہ تھا یہ جھوٹ ہے. وہ اینکرز بعد میں مجھ سے معافی مانگتے رہے. لیکن یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اتنے گرے ہوئے لوگ. مجھے افسوس یہ ہے نا کہ اللہ کوئی دشمن دیتا تو ظرف والا اور بہادر دشمن تو دیتا. ان کی یہ آج باتیں کرتے ہیں اخلاقیات کی. میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں. میری بہن ہیں I-8 میں رہتی ہیں اسلام آباد میں، اور میری خالہ کی بیٹی ہیں، بالکل سگی بہنوں کی طرح ہیں، میرے سے بڑی ہیں. وہ اپنے گھر کے قریب ایک گھر میں وہاں درس ہوتا تھا، جمعرات کو یا کسی دن ایک دن درس ہوتا تھا. وہ اس درس کو سننے جاتی تھیں. اب ان لوگوں کی آپ گراوٹ دیکھیں. ان لوگوں یہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو منہ دکھانے کے قابل ہیں. میں ان سب سے یہ پوچھتا ہوں جو اس وقت ISI میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے تھے، یہ اپنے بیوی بچوں کو میری یہ بات سنوائیں، اور اپنی بہنوں کو سنوائیں، اپنی ماں کو سنوائیں، اور بتائیں کہ ہم یہ کرتے رہے، ہم یہ دفتر میں کام یہ والا کر کے آتے تھے، اور آ کے ہم سیلری لے کے آتے تھے اس کام کی، یہ رزق حلال ہم کما کے لاتے تھے اپنے گھر میں. بتائیں اپنے گھر والوں کو، دکھائیں یہ میرا کلپ. انہوں نے وہاں پہ میرے خلاف پیمفلیٹ چھپوائے میری تصویر لگا کے، اور وہ پیمفلیٹ میں غلیظ ترین اس میں باتیں لکھی گئیں میرے خلاف. اور جہاں پہ وہ میری بہن درس سننے جاتی تھیں، اس درس کے اندر انہوں نے وہ پیمفلیٹ تقسیم کروائے. او مائی گاڈ. درجنوں کی تعداد میں. کتنی خواتین ہوتی ہوں گی، محلے کی خواتین ہیں، دوسرے محلوں سے کچھ آ جاتی ہوں گی، اس لیے کہ مجھے اور میری فیملی کو بدنام کیا جائے. ہم پہ سوشل پریشر ڈال، اور اس میں سب جھوٹ تھا. اس میں سچ ہوتا تو چلو بندہ کہتا ہے یار آپ نے چلیں ٹھیک کر لیا. یہ ان کی اوقات ہے، اصل اوقات ان کی یہ میں ایسے نہیں کہتا کہ کشمیر انہوں نے بیچا ہے. یہ کشمیر پہ کرنے کے قابل کیا ہے. انڈین کرونیکلز کا آپ کو اسکینڈل پتہ ہے نا، جو انڈین نے جعلی ویب سائٹ بنائی اور سوشل میڈیا پہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا، وہ پوری دنیا میں یہ کام کر رہا تھا ہمارے خلاف. اور ہمارے جنہوں نے اس کو جواب دینا تھا انڈیا کو اور را کو، وہ ہمارے خلاف یہ کام کر رہے تھے، پاکستانیوں کے خلاف، محب وطن پاکستانیوں کے خلاف، اور مال بنا رہے تھے. پوچھا کسی نے جا کے کہ ایک اسلام آباد ڈیٹ کا کرنل کیا اوقات ہوتی ہے ایک ISI کے کرنل کی، ریٹائرڈ کی، 4 کنال کا گھر بنایا اس نے. پوچھا کسی نے کہاں سے پیسہ آیا اس کے پاس؟ F8 میں. یہ ایک واقعہ ہے. میری بیوی پچھلے 25 سال سے ایک گرلز کالج میں پڑھاتی ہیں یہاں اسلام آباد کے. ان کے کالج میں
وہی پیمفلٹ میری بھی تصویر لگائی, ان کی بھی تصویر لگائی ساتھ, اور وہاں پہ تقسیم کروائے گئے اندر کالج میں, گیٹ پہ کھڑے ہو کے لوگ جاتے تھے اور تقسیم کرتے تھے کہ یہ دیکھیں. تو یہ چیزیں برداشت کی ہیں, ان اتنے گرا ہوا دشمن, اتنے کم ظرف لوگوں کی یہ چیزیں برداشت کی ہیں, اور اس دھرتی سے اپنا کبھی کمٹمنٹ کبھی کمزور نہیں پڑنے دی. ان کی اوقات کے, یہ تو ایئرپورٹ سے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یہ لوگ. یہ جو آج حرام کا پیسہ کما کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا, میں نے اپنا معاملہ, کچھ لوگوں کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے مجھ پہ جتنی تکلیفیں آ جاتی مجھے مار ڈالتے, 100 گولیاں مار دیتے مجھے. میری فیملی کے خواتین کو, میری فیملی کے بچوں کو, اور سب کو انہوں نے جو تکلیفیں دی ہیں, میری ماں کو جو تکلیفیں دی ہیں, کبھی نہیں معاف کروں گا انشاءاللہ. میڈیا کے لوگوں کو, کچھ جرنیلوں کو, کچھ ججز کو, اور کچھ سیاستدانوں کو. اور اس لیے صرف کہ لڑائی تھی تو مجھ سے کرتے ہیں. لڑائی کیا ہے؟ لڑائی صرف یہ ہے نا کہ میرا ایک اپنا نظریہ ہے آئین اور جمہوریت کا, میرا حق ہے, اور میں ایک کام کر رہا ہوں سرکار کا جو آئین اور قانون کے مطابق کر رہا ہوں. آپ میرے خلاف بتائیں نا, آپ نے کیا میرے خلاف نکالا ہے؟ میں 6 سال ہو گئے ہیں پیمرا سے باہر بیٹھے ہوئے, 2 سال کام کیا وہاں, 6 سال سے باہر بیٹھا ہوں, کیا نکال لیا میرے خلاف؟ اگر میں نے آئین یا قانون کے خلاف کچھ کیا ہوتا نکال لیتے. تو وہ کرتے نا, یہ فیملی کے جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہو اور عورتوں پہ حملے کرتا ہو. اچھا ابصار صاحب, اس سے بڑا حملہ کیا, اس سے گھٹیا حملہ کیا ہوگا کہ آپ جہاں پہ میرے گھر کی عورتیں جہاں بیٹھی ہیں اور جہاں ان کا ہلکا اثر ہے, آپ وہاں جا کے میرے خلاف وہاں پہ گفتگو فرمائیں اور پیمفلٹ تقسیم کروائیں. کتنا کہ نیچ اور گھٹیا دشمن ہوگا, آپ سوچیں. کوئی شک نہیں. اسی لیے ہماری دنیا میں دیکھیں, اللہ کا بھی قانون قدرت بھی تو کوئی چیز ہے نا. ذلیل کیوں ہو رہے ہیں یہ اس وقت پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں, اور ہم ایز اے قوم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہے نا, وہ یہ کرتے ہیں پردے کے پیچھے. جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں نا, رات کو ڈنر پہ بیٹھتے ہیں یوں کر کے, تو یہ کر کے آئے ہوتے ہیں آفس سے, لیکن غیرت حمیت نام ہے جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. اچھا میں واپس پیمرا کی طرف جا رہا ہوں. پھر پیمرا, یہ پیمرا سے ریلیٹڈ ہے. نہیں پیمرا سے ریلیٹڈ دیکھیں پیمرا کے اندر میرے ساتھ کیا ہوا. نہیں میں صرف اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے میں آپ کو آج الفاظ بتا دیتا ہوں کہ تم ہماری پاکٹ میں نہیں ہو. ان کا خیال تھا, مجھے اندر سے خبریں نہیں ملتی. صاحب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پیمرا کا. میں اگر کوئی آرگومنٹ دے تو میں عام طور پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سولین اداروں کی جب بات ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سولین نے ادارے بنانے کی کیا کوشش کی ہے؟ کوئی کوشش نہیں کی. لیکن جو یہ پیمرا کی آپ اگزامپل دیتے ہیں نا, یہ ایک باقاعدہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایفرٹ بھی کی ہے, ادارے کو بڑا کرنے کی, کھڑا کرنے کی, اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب میں ایک آپ سے سوال جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ٹائم میں ایک دفعہ ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا, یعنی کہ ٹی وی بند ہو گئے تھے. یہ تب کی بات ہے جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا TLP کا, اور پہلے کچھ ٹی وی جو ہیں انہوں نے کوئی اشتعال انگیزی اور کافی وہ ترانے, اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے جنگ کا ماحول ہے اور کو حق بادل کی لڑائی چل رہی ہے. ادھر سے بات شروع ہوئی اور یہ چیز کو ایکسکیوز بنایا گیا کہ یہ بہت زیادہ پرووکیشن ہو رہی ہے, تو لہٰذا میڈیا جو ہے نا آف ایئر ہو گیا جو ٹی وی ہے. تو اس لحاظ سے لوگوں کا آپ پر بھی کافی اعتراض آتا ہے, جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کو بھی یہ تھا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جرنلسٹ کمیونٹی بدقسمتی سے سچ کی تلاش میں نہیں ہے, وہ پروپیگنڈا کی تلاش میں رہتی ہے, ورنہ سچ کی تلاش میں ہوتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے. رانا جواد جیو نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں, ان کو سارے سچ کا پتہ ہے. میں نے ان کو میسیجز دکھائے ہوئے ہیں اپنے موبائل فون پہ. آج میں آپ کے سامنے یہ بات پہلی دفعہ کر رہا ہوں. گواہ کا نام لیا ہے, آپ پوچھ لیجئے گا رانا جواد سے کہ میں نے انہیں میسیجز دکھائے, انہیں فون کالز دکھائی ہیں جنرل فیض کی, انہیں مریم اورنگزیب جو آج بھی انفارمیشن منسٹر ہیں اس وقت بھی تھی, ان کے میسیجز بھی دکھائے ہوئے ہیں, کیونکہ مجھ پہ یہ الزام تھا میں نے بند کیے اور میں کھول نہیں رہا. یہ ساری سچائی رانا جواد سے آپ کسی وقت پوچھ لیجئے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بات, اس کو آپ ریکنفرم رانا جواد سے کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ انٹیریئر منسٹر نے اور سیکرٹری انٹیریئر نے مجھے آفیشلی خط لکھا, کمپلینٹ لکھی ان رائٹنگ کہ چینل 92 جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ریکارڈ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ چینل 92 جو ہے اس کی جو DSNG ویگن ہے, جو وہ سیٹلائٹ جس پہ سگنل بھیجتے ہیں, جو وین ہوتی ہے, وہ وہاں کھڑی ہے دھرنے کے پاس, اور وہ خلاف ورزی کر رہی ہے پیمرا قوانین کی. وہ جو تقریریں ہیں خادم رضوی کی, اشتعال انگیز تقریریں, وہ نشر کر رہے ہیں
اپنے چینل کے ذریعے جو کہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے اور پیمرا قوانین کے خلاف ورزی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں, پولیس آفیشلز ہیں, ان کی تصویریں ٹی وی چینل پہ دکھا رہے ہیں گول دائرہ لگا کے, اور ساتھ اشتعال انگیز کمنٹری کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد پھیلتا جا رہا ہے اور پھیل رہا تھا. یہ انہوں نے کمپلینٹ کی. اس کمپلینٹ کی بنیاد پہ سوری کس نے کمپلین کی؟ منسٹری آف انٹیریئر نے, اچھا, منسٹر آف انٹیریئر اینڈ سیکٹری انٹیریئر نے آفیشیل نیوز وہ کیا ہوتا ہے لیٹر ہیڈ پہ آفیشیلی کمپلینٹ کی. اب اتنی بڑی کمپلینٹ آئی ہے ایک ادارے ایک وزارت نے, جو وزارت امن و امان کی پابند ہے, اور اس وقت نیشنل ایکشن پلان اس ملک میں چل رہا تھا, جس کے مطابق کوئی بھی انتہا پسندی کی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. ہمارے فیٹ آف کے بڑے پرابلمس تھے اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا دہشت گردی کے خلاف. اس پہ ہم نے 92 کو بند کر دیا, اور جو بات ٹھیک تھی. مجھے جنرل فیض نے فون کیا, انہوں نے کہا جی آپ 92 کو کھول دیں. اچھا, میں نے کہا جی 92 چینل نہیں کھولا جا سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی وہ یہ اشتعال انگیزیاں دکھا رہا ہے, اس لیے نہیں کھولا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بند کر دیا فون. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر فون کیا مجھے. انہوں نے کہا جی نہیں آپ 92 کھول دیں, وہ دیکھیں نا دوسرے چینل بھی تو دکھا رہے ہیں. میں نے کہا جی دوسرے چینل ایک لائن کراس نہیں کر رہے. اس وقت میری پی بی اے کے پریزیڈنٹ میاں عامر سے بھی بات چیت ہو رہی تھی, وہ بھی میرے پاس سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو میری میاں عامر سے بات ہو رہی تھی. وہ پریزیڈنٹ تھے, چیئرمین تھے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن پی بی اے کے. ان سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں ٹی وی چینلز کو کہیں کہ اشتعال انگیزی نہ پھیلائیں, خبر دکھائیں اور لائیو نہ دکھائیں کہ موومنٹ جو ہو رہی ہے پولیس کی, یا جو چہرے ہیں پولیس آفیسرز کے وہ نہ دکھیں, کیونکہ ان کے گھروں پہ حملے شروع ہو گئے تھے پورے پاکستان میں. اگر آپ کو یاد ہو فساد پھیل گیا تھا, سڑکیں بند کر رہے تھے لوگ, اشتعال انگیزی اتنی تھی. جنرل فیض نے کہا جی کہ آپ 92 کھولیں. وہ جنرل فیض نے کہا مجھے مسلسل فون کر رہے ہیں 92 والے کہ آپ ہمارا چینل کیوں نہیں کھلوا رہے, اور دیکھیں باقی سارے چینل کھلے ہوئے ہیں. نہیں وہ 92 والے جنرل فیض کو کیوں؟ مجھے نہیں, میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا آپ کو کیوں کر رہے ہیں فون؟ ان کا بس وہ کر رہے ہیں. اب آپ اس سے خود سمجھ جائیں نا کہ کیوں کر رہے ہوں گے اور کیا تعلق ہے ایک ڈی جی سی کا چینلز کے کھلنے یا بند ہونے سے. خیر وہ میں نے کہا جی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اگر آپ نے 92 نہیں کھولا تو باقی سارے پھر بند کر دیں. اچھا, میں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیسے کروں؟ میں نے کہا باقیوں کا قصور وہ نہیں ہے جو 92 کا, تو میں کیسے بند کروں؟ اور ویسے بھی میں باقیوں سے بات چیت کر رہا ہوں, انہیں سمجھایا ہے کہ آپ اگر یہ لائن کراس کریں گے تو بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے فون بند کر دیا. کچھ دیر بعد مجھے وفاقی وزیر اس وقت تھیں اطلاعات کی مریم اورنگزیب, جو آج بھی ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم ٹی وی چینل سارے بند کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کہ میں تو نہیں کر سکتا, آپ کے اس طرح کہنے پہ تو نہیں بند کر سکتا. یہ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اختیار ہے سیکشن 5 کے تحت. پیمرا کا جو قانون ہے اس میں سیکشن 5 ہے, جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ پیمرا کو انسٹرکشن دے سکتی ہے, پالیسی انسٹرکشن دے سکتی ہے کہ پالیسی کے مطابق یہ کام کر لیں. میں نے کہا جی ان رائٹنگ انسٹرکشن آئے گی تو میں دیکھوں گا. اس کے بعد مجھے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا فون آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ٹی وی چینلز بہت زیادہ, یہ جنرل فیض کے فون کے بعد ہوا, یہ ٹی وی چینل بہت زیادہ انہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے, تو ہم ان سب کو بند کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اس کو کر دیں بند. میں نے کہا جی میں بغیر آپ ان رائٹنگ انسٹرکشن دیں گے ہم اس کے پابند ہیں, میں زبانی کلامی نہیں کچھ کر سکتا. انہوں نے کہا جی انسٹرکشن آپ کو ان رائٹنگ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رائٹنگ انسٹرکشن آئی, ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا اس کو کھولنے کا, بند نہ کرنے کا. ہمیں فالو کرنی تھی, ہم نے فالو کی. اس کے بعد جیسے ہی وہ بند کیا ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے ایک سکون آیا پورے ملک میں, حالات کنٹرول میں آ گئے, سڑکیں کھل گئیں, دھرنے ختم ہو گئے. تو پھر میں نے حکومت کو کہا کہ اب ٹی وی چینلز کو کھول دیا جائے اسی دن, کچھ گھنٹوں بعد, 3-4 گھنٹوں بعد. تو حکومت نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ابھی ہم نہیں کھولنا چاہتے. وہ کیوں انکار کر رہے تھے یہ مجھے نہیں پتا, میرے پاس اس کے ثبوت ہے, میں بغیر ثبوت کی بات نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا جی ہم, اور دوسری طرف پی بی اے کو یہ میسج دیا گیا کہ ابصار نہیں کھولنے دینا چاہ رہا, جو غلط بات تھی. اور جس پہ پھر رانا جواد نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں ٹی وی چینل کھولنے دے رہے. میں نے کہا یہ دیکھ لو میسیجنگ میری. اچھا, یہ میسیجز پہ کون کہہ رہا ہے ٹی وی چینل کھولو اور کون منع کر رہا ہے کہ ٹی وی چینل نہ کھولو. تو اس نے مجھ سے سوال کیا. حکومت سے مراد کون تھا؟ حکومت سے مراد وفاقی حکومت, شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت. تو یہ ساری اس وقت صورتحال تھی.
آپ دیکھ لیں کہ کیسے اس ملک میں حکومتیں چلتی ہیں اور کیسے سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے دن مجھے چیف جسٹس اس وقت تھے ثاقب نثار صاحب, جنہوں نے مجھے اس بات پہ تو کال کبھی نہیں کیا کہ آپ کے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں, لیکن انہیں اس بات کا بہت رنج تھا کہ ٹی وی چینل بند کیوں اور کھول کیوں نہیں رہے. میں نے کہا جی انسٹرکشنز وفاقی حکومت سے آئیں گی تو کھولیں گے, ہم کیسے کھول سکتے ہیں. تو نہیں سوری ذرا, ثاقب نثار نے کال کی؟ جی اس نے کس کیپیسٹی میں کال کی؟ بس وہ بھائی وہ ثاقب نثار تھا. آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسے پتیلے کھڑکایا کرتا تھا جا کے کبھی کسی ہاسپٹل میں گھس ویسے جاتا تھا, کبھی آپ کو پہلے کال آئی؟ چمچے پتیلے. پہلے وہ مجھ سے ملے تھے, اس وقت چیف جسٹس نہیں بنے تھے, وہ 2-3 دفعہ مجھے ملے تھے. ایک دفعہ چیف جسٹس جب تھے تو مجھے اسلام آباد کلب میں ملے تھے, وہیں ڈنر پہ گیا ہوا تھا, وہ بھی ڈنر پہ تھے. تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ اب سار کو بلا کے لاؤ. میں گیا وہاں, میں پیمرا کے لوگوں نے مجھے ایک ڈنر پہ بلایا ہوا تھا, تو میں گیا وہاں پہ. تو انہوں نے مجھ سے ملے, ان کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ تھی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ اور ہم مل کے نا اس ملک کو کی سمت درست کرتے. مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کا مطلب کیا تھا ان کا, اور وہ کیوں کہہ رہے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں انہیں کیا کہتا کہ وہ کس کیپیسٹی میں, ان سے پوچھتا کس کیپیسٹی میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں, میں کیا کہتا ہوں. آپ اس ٹائم چیئرمین میں تھے؟ چیئرمین پیمرا تھا, کچھ دن رہ گئے تھے میرے. وہ میرے خیال اسی لیے چاہ رہے شاید وہ تھے, کوئی ڈیم فنڈ کے لیے چاہ رہے وہ چاہ رہے تھے کہ میں کچھ ان کے ساتھ مکمکا کرنے کی بات کروں یا کچھ کروں. تو میرے ساتھ جب وہ مجھے کہہ رہے میرے ساتھ دو, میں ملک کی سمت سیدھی کروں, وہ ملک کی سمت درست کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے میرا ساتھ دو. میں کیسے ساتھ دیتا کہ میں زبانی احکامات پہ کشتوں کے پشتے لگا دیتا. تو میرا خیال ہے کہ انہیں میسیج مل گیا کہ یہ تو میری سمت درست نہیں کروانا چاہتا. تو کچھ ہفتوں بعد پھر میں فارغ ہو گیا پیمرا سے. لاہور ہائی کورٹ میں ان کا خاص بندہ تھا, انہوں نے فیصلہ کیا میرے خلاف, اللہ خیر صلاح. تو یہ ہے سچویشن. اور بتائیں, اور آپ کو بتاؤں اس کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ پیمرا میں. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اندر سے دیکھیں اللہ آپ کی مدد کیسے کیسے کرتا ہے. مجھے ایک اس وقت آئی ایس اے کے اندر ایک سینئر آفیسر تھے, وہ میرے جاننے والے تھے, کہیں سے سورس تھے میرے. جب یہ کال وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا نا, کال میں نے سنوا دی, تو انہوں نے کہا کہ تم نے, اور ظاہر جھگڑا ہو رہا تھا بول پہ, عامر لیاقت پہ, شاہد مسعود پہ, اے آر وائی پہ, اے آر وائی کے اینکر جو جس طرح میرے خلاف پروپیگنڈا, اور نجم سیٹھی کا بھی ایک ایشو تھا, حسین حقانی کا بھی ایشو تھا, ایک ایشو تھا کوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے بہت تنگ کر دیا ان کو. حالانکہ میں نے تنگ کوئی نہیں کیا تھا, میں تو اپنے کام کر رہا تھا, اور جو وہ غلط کام کہتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا. اس پہ تنگ ہو رہے تھے تو میں کیا کر سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کو یاد ہے ایک ایف آئی اے کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں, شاہد حیات, پولیس آفیسر تھے, ڈائریکٹر تھے کراچی کے. جی. انہوں نے بولڈ ٹی وی کا وہ جو پورا انرتھ کیا تھا اسکینڈل, ڈگریز والا بھی, جعلی ڈگریوں والا بھی, اور پون ویب سائٹ چلانے کا بھی. تو اس کے بعد اچانک وہ ایک دم سے بیمار ہو کے گر گئے, اور پھر کچھ عرصہ بیمار رہے, پھر وہ فوت ہو گئے. انہوں نے کہا تمہیں شاہد حیات کا کیس یاد ہے. میں نے کہا ہاں یاد ہے. کہتے کہ تم میں ایک بات کہنے لگا ہوں, یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ کہیں کچھ حادثہ نہ ہو جائے. میں نے کہا کیا مطلب. کہتا ہے کہ تم کوئی زہر ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے اندر چلا جائے تو, لیکن اس کے کانسیکوینسز اچانک ہی نظر آتے ہیں. اور جو عمران خان نے آج کل ذکر کر رہے ہیں بہت, ایک زہر ہوتا ہے, زہر ہوتا ہے, یہ عمران خان کو اب شاید پتہ چلا ہے. مجھے 2017 میں اندر سے یہ وارننگ آ گئی. میں نے بلکہ سنا ہے کہ ادھر باقاعدہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن ہے زہر کوئی. یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے نہیں پتا. یہ تو میں نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا کہ یہودیوں نے یہ اور عیسائیوں نے یہ کیا ہوا تھا ارطغرل کے خلاف, جو ڈرامے میں دکھایا گیا, پتہ نہیں سچ کہاں ہے. خیر اینی ویز, وہ تو اور بھی بہت کچھ جس پہ میں نے بات کی تھی, لکھا بھی تھا ایک آرٹیکل. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ محتاط ہو جائیں آفس میں کھانے پینے سے. تو اگلے کوئی 8-10 مہینے میں جو آفس میں رہا ہوں, میں نے آفس سے کچھ نہیں کھایا. رائٹ. میں نے اگر کچھ کھانا تھا تو میں خود اپنے بیگ میں گھر سے لے کے جاتا تھا, اور کوئی سینڈوچ یا کوئی چیز تو میں کھاتا تھا. میں آفس کے اندر کچھ نہیں کھاتا تھا, صرف چائے یا کافی میں نے آفس میں پی. ایک بندے کی ڈیوٹی تھی جو میرے اعتبار کا تھا, اور وہ میرے سامنے چائے یا کافی بناتا تھا آفس میں. اس حد تک آپ کو کارنر کیا جاتا ہے جب آپ سرکار میں ہوتے ہیں یا کہیں باہر ہوتے ہیں تو. اور جب آپ اپنا کام آئین, قانون اور ضمیر کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہیں اندر, کالی بھیڑیں, جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے, جو اس ملک کے دشمن ہیں, وہ صحیح راستے پہ چلنے والوں کو اس طرح کارنر کرتے ہیں.
کیا نہیں کیا انہوں نے میرے ساتھ, کیا نہیں, کون سی کال ریکارڈ نہیں کی, کون سی مجھے دھمکی نہیں لگائی, کون سا مجھے بلیک میل نہیں کیا, کس طرح مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا, کس فیملی ممبر کے ذریعے مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا. اللہ پوچھے گا. آج بھی کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کروں گا, اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, اور اللہ دکھا رہا ہے, ابھی بھی دکھا رہا ہے. اوپر سے شروع ہوا ہے, اللہ اوپر کے ان کے باسز سے شروع ہوا ہے, انشاءاللہ نیچے تک آئے گا. یہ عبرتناک مثال اللہ بنائے گا انشاءاللہ. ابصار صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو میں کوئی تشن کی باقی رہ جاتی ہے. میرے ذہن میں کئی سوال تھے جو میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں رکھ لیں. ٹھیک, اور آپ کے پاس بہت سی باتیں ہیں بتانے کی, ہمارے پاس ضرور ہاں, ضرور. تو ہمارے پاس یعنی کہ ہمیں بھی ایک بڑی خواہش ہے کہ ہم سنیں. اور ویسے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میری تو آپ سے اس انٹرویو میں بات نہیں ہو رہی. میں آپ کو ویسے بھی, میرا ایک آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے, سٹنگ بھی ہماری بعض اوقات ہوتی رہتی ہے. تو ابھی کا جو انٹرویو ہے اس میں مجھے کئی باتیں نئی سننے کو ملی ہیں کہ یہ پہلے میرے سے بھی باتیں نہیں ہوئی. میں نہیں شیئر کرتا سب سے, میں سب سے شیئر نہیں کرتا. نہیں, آپ ہمیں سب سے سمجھتے ہیں, یہ بھی افسوس ہے. کسی سے بھی میں اتنا اندر رکھی چیزیں, کیونکہ اگر میں اس وقت یہ چیزیں مطلب میں کمزور نہیں ہوں, میرا اللہ پہ ایمان بہت مضبوط ہے, اور مجھے تھا کہ وقت آئے گا کبھی جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اصلیت دکھائے گا, اور اصلیت انہیں نظر آ رہی ہے, انہیں سچ نظر, اب انہیں بھی آ رہا ہے اب نظر. اب اپنے ماضی کے کارناموں پہ, کرتوتوں پہ اب شرمندہ ہیں نا کہ نہیں ہیں. بس یہی کامیابی ہوتی ہے. اللہ سچ کے راستے پہ چلاتا رہے. میں گناہ گار انسان ہوں, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں تو پھر پبلک کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں. اور جو آپ نے پبلک سیکٹر میں رہ کے کیا ہے, کچھ چیزیں ظاہر ہے ایک ٹائم باؤنڈ بھی ہوتی ہیں. میں کچھ چیزیں فوری طور پہ کم از کم 2 سال تو مجھے بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا نا, جو میں سرکار میں کر کے آیا تھا. تو اب 6ٹھا سال ہے, اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے, کس طرح ہوتا رہا ہے, تاکہ میرے بعد جو آنے والے ہیں وہ جو ان کو بھی حوصلہ ہو کہ کھڑا ہونا چاہیے صحیح راستے پہ. رزسٹ کریں غلط فیصلوں کو, غلط احکامات کو. یقین کریں, نہ کبھی وفاقی حکومت کی کوئی غلط بات مانی, نہ سرکاری جماعت کے کسی عہدیدار کی غلط بات مانی. غلط بات سے مراد ہے اگر مجھے لگا کہ یہ پروسیس سے ہٹ کے بھی ہے تب بھی نہیں مانی. جو پروسیجر ہے اس کو فالو کریں, آئیں, موسٹ ویلکم. اسحاق ڈار سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے, پرویز رشید سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. ان دونوں کے خلاف پروگرامز ہوئے, ان دونوں نے مجھے شکایت کی. میں نے کہا جی نہیں ہو سکتا, ریٹن آپ کی جب تک کمپلینٹ نہیں آئے گی میں کچھ نہیں کر سکتا. مریم نواز, انہیں شکایت تھی کسی ایک پروگرام کے حوالے سے, مجھے اب وہ یاد نہیں ہے. انہوں نے مجھے میسیج بھجوایا کہ جی یہ دیکھیں میرے خلاف یہ اس نے کیا ہے, یہ غلط ہے بالکل. میں نے کہا جی میں تو فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اچھا, غلط آپ ہے یا صحیح ہے. ان کی بات چھوڑیں, میری بات تو پوری سن لیں. ہاں. میں نے کہا جی میں اس کا فیصلہ کرنے والا تو نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے. آپ کا دعویٰ ہے, آپ مجھے ان رائٹنگ اس کی کمپلینٹ کریں گی تو میں سی سی پی او کو بھیج دوں گا, وہ جانیں اور آپ جانیں. ایسے ہی ہوا. انہوں نے ریٹن کمپلینٹ بھیجی تو آگے کونسل آف کمپلینٹ کو میں نے بھجوائی سی او پی کو, اور وہاں پہ جا کے پھر جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ کیا. اس حد تک میں پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے مجھ سے نواز شریف نے کیا کروا لیا, کچھ بھی نہیں کروایا ہے. تو لے ہیں سامنے. اچھا, یہ آپ نے کب چھوڑا ہے, ذرا کوئی آپ کو ڈیٹ یاد ہے؟ 16 دسمبر 14 دسمبر 2017. 17 یا 18 میں جا کے؟ اچھا, 17 ختم ہو گیا تھا نا. نہیں, مجھے لگتا ہے جیسے جنوری میں آپ کا کچھ 2018 بن رہا ہے. نہیں, آپ کو لگتا ہے نہیں. اچھا, مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم عمران خان کی میں نے خبر دی تھی, عمران خان کی شادی کی, تو انہوں نے اقرار کرنے سے پہلے میرے خلاف کیس پیمرا میں لے کر گئے تھے. اچھا, تو میں آپ سے ڈسکس ضرور کرتا رہا, تو میں اس ڈسکس میرے تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہوں گے. میں اس وقت نہیں تھا پیمرا میں, جنوری میں نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ یو ور نیور ہیلپ فل. یہ شکایت اور بھی بہت لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس چیز پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. آپ جو ہے یعنی کہ آپ اپنا کام کر رہے تھے. تو ناظرین, آپ نے ابصار صاحب کی گفتگو سنی, بڑی دلچسپ گفتگو ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک اس طرح کے عہدوں پہ رہنے والے لوگوں پر ایک عوام, یہ ایک قرض بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ راز عوام کو آگے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصلحت کی نظر ہو جاتے ہیں, وہ یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں, کچھ لکھتے بھی نہیں ہیں, بولتے بھی نہیں ہیں. لیکن ابصار صاحب ان سے مختلف بھی ہیں, اور ہم ان کی اسی کوالٹی کو, اس خصوصیت کو, اس کا ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم ایک نیکسٹ ویک پھر ان کے ساتھ ایک نشست کریں گے, اور جب تک ہم ان کو پوری طرح سے
ڈی بریفنگ ان کی نہیں ہو جاتی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی چلتا رہے گا. ہم ان کے خیالات اور جو نظریات ہیں ان سے مستفید ہوتے رہیں گے. تو ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.